हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सीरत वॉइस। आज की वीडियो में आप सुनेंगे खामोशियाँ नावल सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 6। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने हमसे झूठ बोला बाबा, वलीद ने पीछे मुड़कर अर्शी ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। अपनी आंखें पूरी तरह लाल की हुई थी, चेहरा गोरा नहीं बेटा, माँ कभी नहीं आएंगी बाबा, वो हमसे नफरत करती हैं, हम बहुत बुरे हैं ना। आशी और ज़्यादा रोने लगी। बेटा मैं बाबा मामा के पास जाना है। आशी वहीं गिर गई थी। आशी, वलीद ने जल्दी से आशी को उठा लिया था। वलीद ने डॉक्टर बुलाया नहीं माँ, ड्राइवर निकालो। वलीद बहुत ऊंची चलाया था और आशी को उठाकर हवेली से बाहर जाते जाते दरवाजे के पास रुक गया था। वलीद वजाहत के सामने, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को दूंगा, ना आपको और ना इनको। मॉम लेट्स डांस। हाँ, तुमने अपने डैड से मार खानी है। अभी दोनों माँ बेटे बातें कर रहे थे कि एक वेटर अनीशिया से टकरा गया। आई एम सॉरी मैम, डैमेट देखकर नहीं सके इडियट, अनीशिया ने बहुत गुस्से से कहा। ये भी वलीद शाह की तरह थी, पैसे के गुरूर ने इन्हें अंधा किया हुआ था। मामा सॉरी कहा है, रेस्ट रूम कहाँ है? आरेज ने तो बहुत हमल मिजाज से कहा। सो सॉरी मैम, मैं आपको रेस्ट चलता हूँ। पापा कब आएंगे? आप कहाँ चले गए हैं? और ऑलमोस्ट सब मिल चुकी थी। हाय, एक नई अनजान आवाज़ ने इसे पीछे देखने पर मजबूर कर लो। क्या मैं आपको जानती हूँ? नो, पर जान जाएंगे। लेट्स डांस। हाँ, अगर मैं भी नो कह कर जवाब दूँ? हुरैन ने हंसते हुए इज्जत का सवाल है। सडनली आरेस ने पीछे देखकर कहा, सीरियसली नो फ्लर्ट? आई डोंट नो, आपको देखकर लगा। यस कहूँ, आप बिल्कुल मेरी मामा की यंग साइड लग रही हैं। हाँ। हुरैन अब और खिलखिलाकर हंसी थी। अब हंस भी रही हैं तो मुझे मेरी माँ की झलक नजर आ रही है, वो भी हंसते हुए इतनी खूबसूरत लगती हैं। और इनके चेहरे पर अब ज़्यादा स्माइल थी। सामने खड़े इस टीनेज लड़के को देखकर किसी वक्त भी ऐसी थी, फिक्र, खुशो-खुर्रम और मासूम। रेस्ट रूम सारा एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दिया। अनीशा टिश्यू से जहाँ ड्रिंक गिरी थी साफ कर रही थी और गुस्सा कर रही थी। अभी भी गुस्सा नाक पर रहता है मेरी जंगली बिल्ली का। अनीशा ने बेसाख्ता शीशे पर पीछे खड़े शख्स को देखा था। धड़कनें तेज हो गई थी, उंगलियां वहीं रुक गई थी, साकन हो गई थी। वो ये आवाज़ न जाने कितने सालों बाद सुन रही थी। ये आवाज़ जिसकी बेरुखी ने न जाने कितने सालों तक अपने हिसार में रखा था अनीशा को। ये आवाज़ जो सख्त हुई तो कितने फैसले दे गई थी अनीशा की ज़िंदगी में। ये आवाज़ जिसके लिए पागल थी अनीशा के सोचने समझने की सलाहियत वहीं ख़त्म हो गई थी जब जहांगीर ने अपने हाथों से अनीशा के ठंडे पर पड़ गए हाथों को लिया था। अनीशा की नज़रें अभी फिर से शीशे पर पड़ी थी। स्टिल हैंडसम, और अनीशा से मुड़ गई थी। इतने साल बाद भी नहीं बदली, वही खूबसूरत यंग लग रही हो साड़ी में। जहांगीर की आंखों में नमी आ गई थी, पर इनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। तुम बुढ़े लग रहे हो वैसे। अभी मुझे सुनाई दिया था, कोई मुझे हैंडसम कह रहा था। व्हाट? मैंने इतना लाउडली बोला था क्या? अपनी आखिरी बात पर अपने मुंह पर हाथ रखकर चेहरा पीछे कर लिया था। हाँ, अभी भी खुद से बातें करती हो, सोचती भी इतना लाउड हो। जहांगीर भूलकर हंस रहा था इतने सालों बाद। अनीशा ने जहांगीर की आंखों में देखकर पूछा था। नो डाउट। जहांगीर के चेहरे पर अब अनीशा को पहले जैसे चमक नजर नहीं आ रही थी। अनीशा जो टीनेज में दिखती थी, डार्क कलर्स दिखाई दे रही थी, पर स्टिल ग्रे सूट में आज भी जहांगीर आलम डैशिंग लग रहे थे। तुम भूल गई हो मुझे, वो सब कॉलेज में प्यार, हमारा शादी। उन्होंने जैसे ही 2 कदम बढ़ाए थे, अनीशा 2 कदम पीछे हो गई थी। वो कोई नज़दीकी नहीं चाहती थी। एक वक्त था जब वो दीवानी थी जहांगीर आलम के लिए, पर अब वो एक शादीशुदा औरत है, एक माँ है, एक बीवी है। इन सब बातों में अनीशा के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। और हमारा बच्चा अनीशा, जहांगीर की आखिरी बात पर अनीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कौन सी मोहब्बत जहांगीर, कौन सी शादी जिसका किसी को पता नहीं सिवाय मौलवी साहब के। तुमने तो निकाह के पेपर्स भी इस दिन दिए थे जब हमारी तलाक हुई थी। दुनिया की नज़र में हम एक बिन ब्याही माँ थी जिसे कभी किसी ने अच्छी नज़र से नहीं देखा। किस शादी की बात कही हो जो
تم توڑ گئے تھے صرف اپنے خواب پورے کرنے کے لیے؟ اور کون سا بچہ بھول گئے ہماری آخری ملاقات میں کیا کہا تھا تم نے؟ تم اپنے ماں باپ کا اپنا خواب بناتے تھے، بیسٹ سائیکالوجسٹ بننا چاہتے تھے، ینگ ایج میں بچے کا بوجھ تم نہیں اٹھانا چاہتے۔ جہانگیر بھول گئے تم نے مجھے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر دیا تھا تاکہ وہاں جا کر اس بچے کے بوجھ سے خود کو آزاد کر لوں۔ بھولے تم ہو جہانگیر عالم نہیں۔ انیشا نے چلاتے ہوئے جہانگیر کو پیچھے دھکیل دیا جو دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ ان کا چہرہ ان کے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ نیشا تم نے ٹھیک کہا، میں نے اپنی فیملی کے سب خواب پورے کیے پر میرے خواب ادھورے رہ گئے، ہمارے خواب ادھورے رہ گئے۔ نیشا تم نہیں جانتی کتنا پچھتا رہا ہوں، کتنا ڈھونڈا تمہیں، کتنے لوگوں کو کتنے سالوں سے اسی کام پر لگایا ہوا تھا نیشا، اور اب جب تم میرے سامنے ہو میں تمہیں واپس اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، ہمارے بچے کو۔ نیشا بہت بڑا ہو گیا ہمارا بچہ، کہاں ہے وہ؟ انیشا بہت شاکڈ ہو گئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جس انسان نے اسے اور اس کی بیٹی کو اتنی بے دردی سے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا تھا، آج وہ اتنے سالوں بعد اسے اپنانا چاہتا ہے۔ شاید تم نے اس دن مجھے سنا نہیں تھا جہانگیر، میں نے کہا تھا تم سب کے اپنے خواب پورے کرو پر میں کبھی تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بن پاؤں گی، اور نہ ہی میری بیٹی۔ انیشا نے جہانگیر کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ بیٹی؟ تمہاری بیٹی ہوئی تھی نیشا؟ کہاں ہے وہ؟ تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ اور اسی خوشی میں انیشا کو دیا انہوں نے، اور انیشا بے جان لاش کی طرح کھڑی تھی، اور پھر غصے سے جہانگیر کو پیچھے دھکا دے دیا تھا۔ جسٹ ڈونٹ ٹچ می جہانگیر، ایم میریڈ، باہر بچے ہیں میرے جو میری دوسری شادی سے ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا میں واپس نہیں آؤں گی تو میں نہیں آؤں گی۔ جہانگیر جس دن تم نے اپنے ڈاکٹر دوست کا نمبر دیا تھا تم اپنی بیٹی کو اسی دن مار چکے تھے۔ ناؤ گو ٹو ہیل، میں نے تمہارے جانے پر شک نہیں کی تھی نیشا، مجھے یقین تھا تو تمہیں منا لوں گا، کوئی راستہ نکال گے، پھر سے شادی کر لیں گے۔ انیشا نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے جب جہانگیر کی طرف دیکھا تو انیشا کی ہارٹ بیٹ رک گئی تھی جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ اس عمر میں بلکہ نیشا کے سامنے پہلی بار جہانگیر روئے تھے، دونوں کی نظریں اس شیشے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ بہت دیر کر دی جہانگیر، انیشا کی برداشت سے باہر تھا اب سب کچھ۔ آج دو لوگوں کا غم تھا، ایک اپنی محبت اور دوسرا اپنی بیٹی کا، ان کے جگر کے ٹکڑے کا۔ انیشا روتے ہوئے وہاں سے باہر بھاگ گئی تھی۔ واپس آنا بہت بڑی غلطی تھی میری، اب مجھے اس جگہ نہیں رہنا، گھر جاتے ہی اب شام سے کہہ دوں گی واپس جانے کا۔ ہاں ہاں ہاں، اور پانچویں گرل فرینڈ، میرا مطلب دوست نے کیوں چھوڑا؟ حورین نے ہنستے ہوئے آریز سے پوچھا۔ دراصل اسے میں نے چھوڑ دیا تھا، آریز بچوں کی طرح بہت پراؤڈلی بتا رہا تھا۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ مجھے پتا تھا میں بہت بورنگ ہوں، اس نے مجھے میری برتھ ڈے کے بعد بریک اپ کا پیغام بھیج دیا تھا۔ میں بھی بہت سمارٹ تھا، گفٹ لینے کے بعد جلدی سے میں نے ڈچ کر دیا تھا اسے۔ ہاں ہاں، اتنی سمارٹنس۔ جیسے جیسے حورین ہنس رہی تھی اس حال میں ایک اور شخص بھی داخل ہو گیا تھا جو حورین کو آریز کے ساتھ دیکھ کر اور غصہ ہو گیا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ اس آدمی کو جانتی ہیں جو مجھے ایسے گھور رہا ہے جیسے کھا جائے گا؟ حورین جیسے ہی دوسری طرف دیکھتی اس کی ہنسی ایک غصے میں بدل گئی تھی۔ ارے وہ تو یہی آ رہا ہے، ممی بچاؤ، بائے۔ آریز وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاں ہاں پاگل، حورین جاننے لگی تھی کہ ولید نے حور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، ایک کپل ڈانس وافی۔ آریز بچوں، تم دونوں ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، میں جا رہی ہوں۔ پر موم، مجھے آپ کو کسی سے ملوانا تھا۔ کون بیٹا؟ موم، وہ ڈانس فلور پر آپ کے جیسی لگتی ہیں جب ہنستی ہیں۔ کون بیٹا؟ اوہ شٹ، نام بھول گیا۔ سانسوں کو جینے کا سہارا مل گیا، ڈوبا میں تجھ میں تو کنارہ مل گیا، تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا، غمزدہ دل یہ تھا غمزدہ۔ ولید کے ہاتھوں نے جیسے ہی حورین کو اپنے حصار میں لیا تھا اس کی پوری باڈی ٹینس ہو گئی تھی، پر آج اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں راز تجھ سے کہوں، ہم راز بن جا ذرا، کرنی ہے کچھ گفتگو، الفاظ بن جا ذرا۔ ولید کا ہاتھ جیسے ہی حورین کی ویسٹ پر گیا تھا اس کی آنکھیں ولید کی آنکھوں پر تھیں۔ انیشا کی طرف دیکھ کر جو ابھی بھی وہاں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بچوں تم دونوں آ جانا۔ جہانگیر کو پارٹی وینیو میں واپس دیکھ کر انیشا وہاں چلی گئی تھی۔ واہ، اور ولید شاہ؟ واٹ؟ کون ولید شاہ؟ آریز نے نور العین کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ ڈفر، وہ ولید شاہ، پر وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا ولید شاہ بھی زیادہ ڈیشنگ ہوں گے۔ نور العین
وہ جس کی بات کر رہی ہیں ابھی وہ وہاں تھے، شاید کسی اور کے ساتھ ڈانس کرتے نہیں دیکھا آپ نے انہیں، سو آؤٹ آف رینج ہیں شراب، آؤٹ آف رینج چیز کو رینج میں کیسے لاتے ہیں مجھے پتا ہے۔ ویل ولید نیچے اتارو مجھے، ولید ہورین کو گاڑی تک لے جا رہا تھا۔ یہ لندن پیرس نہیں ہے، نیچے اتارو، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ ہاتھ پاؤں مارنا بند کر دو، آنکھیں بند کر لو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہہ دوں گا میری بیگم نے آج بہت کھانا کھا لیا تو اب چلا نہیں جا رہا۔ ہورین کے کھلے منہ کو دیکھ کر ولید بہت ہنسا تھا اور گاڑی کے پاس جا کر اتار دیا تھا اور گاڑی میں بٹھا کر سیٹ بیلٹ بند کر دی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ولید، تم جانتے نہیں ہو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور کہاں جا رہے ہیں ہم؟ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اور گاڑی وہاں جا کے غصے سے چپ ہو گئی تھی، اسے پتہ تھا اس کے گارڈز فالو کر رہے ہوں گے، وہ فضول کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہسپتال کے باہر رک گئی تھی اور ہورین کا غصہ ڈر میں بدل گیا تھا۔ آشی ہے یہاں، ہورین پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ ان کچھ سیکنڈ میں ہزاروں ڈر اسے لاحق ہو گئے، برے خیال آ رہے تھے۔ ریلیکس، وہ ٹھیک ہے بیبی ڈال۔ ولید نے سیٹ بیلٹ کھول کر ہورین کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر آنے کا کہا۔ اسے 4 سال لگے اسے سب بھولنے کی کوشش کرنے میں، اور اب یہ سفر اس گاڑی سے ہسپتال کے اندر جانے کا اس کو توڑ رہا تھا۔ ہورین نے مضبوطی سے وہ ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بابا، آشی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ عرش بھاگتے ہوئے آیا تھا، ہورین کو دیکھ کر رکا تھا۔ ماں آپ آ گئیں، اب آشی ٹھیک ہو جائے گی۔ عرش ہورین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس وارڈ کے پاس لے گیا جہاں مہرالنساء پہلے سے موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے ولید نے مہرالنساء سے پوچھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں بیٹا، آشی ٹھیک ہے۔ بس ہورین کی نظر جیسے اندر وارڈ پر پڑی، آشی کو وہاں لیٹے دیکھ کر ہورین نے اپنا ہاتھ عرش سے چھڑا لیا تھا۔ اسے سانس لینا مشکل تھا، وہ بیچاری پھنس کر رہ گئی تھی۔ جب بچوں پر جان وارتی تھی تب بچوں نے اسے چھوڑ دیا، اور آج جب اس کی جان میں جان واپس آ رہی تھی تو پھر وہی تکلیفیں، وہی پریشانیاں۔ وہ چلتے ہوئے ہسپتال کے ٹیرس تک پہنچ گئی تھی۔ نرس نے راستہ پوچھ کر ہر طرف روتے تکلیف میں پڑے لوگ اور اسے تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں۔ ٹھنڈی ہوا میں ہورین بہت خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ولید شاہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا طریقہ۔ ایک کوٹ اس کے کندھے پر ڈالا گیا پیچھے سے۔ وہ ٹھیک ہے اب بیبی ڈال۔ ولید نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی ہورین کے کندھے پر ولید نے سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں، اس وقت ہورین کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں تم سے آزاد ہو کر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ولید کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ ہورین کے ارد گرد دونوں کی خاموشی ولید کے غصے نے توڑ دی تھی۔ مذاق تھا یہ؟ نیچے ہماری بیٹی ہسپتال کے بیڈ پر ہے۔ ڈیمن مذاق، میں نے 4 سال پہلے چھوڑ دیا تھا ولید، اور اب بس تمہاری خوشیاں، تمہارا گھر، تمہارے بچے۔ اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں، اپنی خوشیوں کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ کیا لگتا ہے وہ تمہیں خوش رکھے کرے گا میری طرح؟ ہاں ہاں ہاں۔ کس نے کہا مجھے تمہاری طرح پیار کرنے والا چاہیے ولید؟ مجھے وہ چاہیے جو میری عزت کرے، دوسروں سے کروائے، جس کی وفا صرف میرے لیے ہو، جو کسی اور پر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو، جس کا بھروسہ مجھ پر ہو، جس کا یقین ہو میرے لیے۔ اور میں جانتی ہوں اور تم اسے خوش رکھو گی۔ ہورین جاتے ہوئے رک گئی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تم اسے خوش رکھو گی یہ جانتے ہوئے کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ کیا وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گا یہ جانتے ہوئے کہ تم بیگم ہو؟ ہاں بولو ہورین میڈم۔ ولید کی آنکھوں میں غصے کی انتہا تھی۔ ولید شاہ کے لفظوں میں زہر تھا، حقارت تھی، نفرت تھی، جلن تھی۔ اور ہورین جیسے ولید کے لفظوں نے آج پھر اس کے ساتھ وہی کیا تھا جو 4 سال پہلے اس کے ہاتھوں نے کیا تھا اس کمرے میں۔ ہورین نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اس کے آنسوؤں سے اس کا منہ بھر گیا تھا، اور اس وقت ولید شاہ کو پتہ چلا کہ اپنی جلن اور غصے میں اس نے وہ بول دیا جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ولید ہورین سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وکٹم ماں نہ بننا، یہ باتیں اسے ان 4 سالوں میں پہلے ہی بہت برباد کر چکی تھیں۔ ولید، مجھے جب لگتا ہے کہ اب تم مجھے پوری طرح برباد کر چکی ہو، اب تمہارے پاس مجھے توڑنے کے لیے کچھ اور نہیں بچا، تب تم اور زور سے وار کرتے، پہلے سے زیادہ توڑ دیتے ہو مجھے۔ تم سے زیادہ نفرت مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ اٹھانا چاہتی پر نہیں اٹھا پائی تھی۔ آج اگر مجھے غصے کی جگہ پیار سے کام لیتا تو ابھی وہ پچھتاتا نہیں۔ ہر بار کی طرح آج بھی غصے سے کام لیا، دماغ سے کام لیا اس نے۔ ہورین، بس ولید، کچھ تو کبھی چھوٹا تو کچھ۔ مجھے کیوں لگنے لگا ہے تمہیں کبھی مجھ سے محبت ہوئی ہی نہیں۔ ہورین کی درد بھری آنکھیں ولید کی آنکھوں کو بھی درد دے رہی تھیں۔ وہ ہر بار کی طرح ہو گیا تھا ایک اور موقع برباد کرنے میں۔
ہائے ولید، بائے ولید۔ اپنا چہرہ صاف کر کے حورین وہاں سے چلی گئی۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھا۔ حورین وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ حورین ولید کی درد سے بھری آواز کو بھی درگزر کر گئی تھی وہ۔ ولید نے ٹیرس پر پڑے بینچز، چیئرز کو غصے سے توڑ دیا تھا اور یہاں وہاں پھینکنا شروع کر دیا تھا، پر اب اس کے غصہ کرنے سے پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ حورین ایم سوری، میرے آج پھر دور کر دیا تمہیں۔ میں کب سمجھوں گا تمہیں، کب تک تڑپا رہا ہوں اور تڑپاتا رہوں گا تمہیں۔ ان بکھری ٹوٹی چیزوں کے درمیان بیٹھا ہوا انسان بھی اس فرنیچر کہاں ٹوٹا بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ میم نرس بھاگتے ہوئے آئی جب اس نے حورین کے ہسپتال سے باہر جاتے دیکھا۔ حورین رک گئی تھی پر مڑی نہیں تھی۔ آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، آپ کو بلا رہی ہے۔ آپ کے ہسبینڈ بھی نظر نہیں آ رہے۔ کچھ پل کے لیے حورین سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس کی ممتا ایک طرف اور دوسری طرف اس کا غصہ، اس کی ناراضگی اس کے بچوں سے، اور اس بار اس کی ممتا جیت گئی تھی شاید۔ اب چلیے میں آتی ہوں۔ حورین پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ آخری بار ہوگا ولید شاہ، میں پھر سے تمہارے بچوں کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ اپنا چہرہ صاف کر کے وہ کانفیڈنٹلی گئی تھی اور عاشق کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ ماں عرش نے بیڈ سے اٹھ کر حورین کو جگہ دی تھی جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ ہم سے ملنے آئی ہیں، آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ حورین بنا کچھ جواب دیے عاشق کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہم آپ کو ہی یاد کرتے رہے تھے ماں۔ حورین کی نظریں عاشق کو کراس کر چکی۔ بہت سالوں بعد آج وہ دونوں بچوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ عاشق کی آنکھیں بھر گئی تھیں حورین کے پوچھنے پر، اور پھر حورین نے آہستہ سے اپنی انگلیوں سے عاشق کے آنسو صاف کیے۔ ماما میں آپ کی گود میں بیٹھ جاؤں؟ عاشق نے بہت امید سے پوچھا۔ حورین گھبرا گئی تھی۔ وہ بس عاشق کا حال پوچھنے آئی تھی اور اب پھر سے 4 سال پیچھے جا رہی تھی وہ۔ کم بیٹا، میں بٹھا دیتا ہوں ماں کی گود میں۔ ولید روم میں کب داخل ہوا اسے پتہ نہیں چلا، اور پھر بہت پیار سے ولید نے عاشق کو حورین کی گود میں بٹھا دیا جو ولید کو اتنے پاس پا کر گھبرا نہیں رہی تھی۔ آج کیوں ولید کی نزدیکی ڈرا نہیں رہی تھی؟ ولید کے ہاتھ جیسے ہی حورین کے ہاتھ سے ٹکرائے تھے، حورین کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا، ایم سوری۔ میں ڈاکٹر سے ڈسچارج کب پوچھ کے آتا ہوں۔ ولید جلدی سے چلا گیا تھا روم سے۔ تم ایسے ہی کھڑے رہو گے تو تھک جاؤ گے، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ حورین نے بیڈ پر اپنے بیٹھ جانے کا کہا تھا عرش کو۔ پکا آپ کو برا نہیں لگے گا اگر بیٹھ جاؤں آپ کے پاس؟ عرش نے سر جھکایا۔ بہت ہلکی آواز میں یہاں آؤ۔ عرش کی آواز میں چھپے درد کو محسوس کرتے ہوئے حورین سے رہا نہیں گیا تھا۔ اس نے عاشق کو اپنے کندھے پر لٹا کر عرش کو پھر سے اشارہ کیا تھا، اس بار اپنی گود میں سر رکھنے کا کہا تھا۔ ماما میں آپ کو بہت کرتی تھی۔ عاشق نے روتے ہوئے حورین کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ ہاتھ خود بخود عاشق کے بال سہلانے لگی تھی۔ حورین کے ہاتھ خود بخود عاشق کے بال سہلانے لگے تھے جیسے وہ 4 سال پہلے کرتی تھی۔ عرش یہاں لیٹ جاؤ، نیند آ رہی ہوگی، حورین پھر سے عرش کو کہتی ہے، اور عرش نے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہر طرف خاموشی ہو گئی تھی۔ ایک طرف عاشق کے آنسو حورین کے کندھے کو بھگو رہے تھے، دوسری طرف عرش کے آنسو حورین کی گود کو، اور ولید دروازے کے باہر دیوار سے سر ٹکائے۔ ولید نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مہرالنساء کو روم کی طرف اشارہ کیا تھا جو خاموش ہو گئی تھی۔ میں ایسا کیوں ہوں ماں؟ یہاں آؤ۔ مہرالنساء نے ولید کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بینچ پر بٹھا دیا اور ساتھ خود بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے ماں، اور آج جب اس نے اپنی خوشی کو آگے رکھنا چاہا تو میں نے پھر سے چھین لی اس کی خوشیاں۔ مہرالنساء بہت شاکڈ ہو گئی تھی شادی کی بات سن کر۔ کیا کر دیا اس بار تم نے ولید؟ میں نے اسے وہ رات یاد دلا دی تھی ماں، اسے یہ احساس کروایا کہ وہ کبھی اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ پائے گی اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مہرالنساء غصے سے اٹھ گئی تھیں ولید کے پاس سے۔ ولید کتنی بار ایک ہی غلطی کو بار بار دہراؤ گے؟ کتنی بار اسے سیکھیں گے؟ کبھی لفظوں سے، کبھی ہاتھوں سے۔ ولید منہ نیچے کیے بیٹھا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا اس نے۔ اگلی صبح کل رات ہی ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا عاشق کو، پر ولید میں ہمت نہیں تھی واپس روم میں جانے کی۔ وہ باہر بیٹھے پوری رات اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھنے میں گزار چکا تھا۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا کس طرح حورین دونوں بچوں کو سلا کر وہیں بیٹھی رہی تھی ایک جگہ۔ گڈ مارننگ بچوں، ناشتہ ہو جائے گھر جانے سے پہلے۔ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ آپ دیکھیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔